बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ख्वाब क्या कहते हैं, आपके इस प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान आशकार दावर हाजिर है। मेरे साथ मौजूद है आपके ख्वाबों के हवाले से बताने के लिए कि ख्वाब शरह वालों से क्या कहते हैं, मशहूर मुअब्बिर हाफ़िज़ अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद सलीह अमजदी साहब। नाज़रीन, एक खूबसूरत ख्वाब में पढ़ा था कि हज़रत सैयदना मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह ने ख्वाब देखा कि वो हज पे हैं और एक निदा आई कि तमाम लोगों का हज कबूल हो गया है सिवाय एक शख्स के, वो शख्स मोहम्मद बिन हारून बल्खी। तो हज़रत साहब को बड़ी परेशानी हुई, बहरहाल लोगों से पूछते पाछते और पता लगा कि जी ये शख्स जो है बड़ा इबादतगुज़ार है, दिन रात अल्लाह पाक की इबादत करता है, तौबा इस्तग़फ़ार करता रहता है, लेकिन इसने नौजवानी में नशे की हालत में माँ को कत्ल कर दिया था, तो इसलिए उसका हज कबूल ना होने का इशारा दिया गया। तो उन्होंने बड़ी मलामत की उसको, और जब मलामत की तो अगले दिन अगली रात आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत नसीब हुई। हज़रत सैयदना मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह को फरमाया, मालिक बिन दीनार, तुम लोगों को अल्लाह पाक की रहमत से क्यों मायूस करते हो? तुम जाओ मोहम्मद बिन हारून बल्खी के पास और उसको बताओ कि अल्लाह पाक ने तुम्हारी तौबा इस्तग़फ़ार कबूल कर ली है। हाँ, लेकिन तुमने अपनी माँ को कत्ल किया था, तो क़यामत के दिन फ़रिश्ते उसको तुम्हारी दुनिया के 3 रात और 3 दिन के बराबर जहन्नुम में घुमाएंगे। उसके बाद उसकी माँ के हवाले कर दिया जाएगा और माँ उसका हाथ पकड़ कर रब्बे करीम के पास ले जाएगी, उसकी मग़फ़िरत की दुआ करेगी, तो अल्लाह पाक उस माँ की दुआओं से उनकी मग़फ़िरत फरमा देगा। हाँ नाज़रीन किराम, यही बात कि अल्लाह पाक सुब्हानहू व तआला अज़्ज़ व जल फरमाते हैं कि हम कत्ल और कत्ल नाहक और शराब पीने वालों को ज़रूर जहन्नुम दिखाएंगे, और जहाँ तक मुशरिकों का है वो तो है कि उनको जहन्नुम में दाखिल कर देंगे, उनकी बख्शिश नहीं होनी है। इस वाले से इंशाअल्लाह मुफ्ती साहब से गुफ्तगू करेंगे। आप देखिएगा आपके टीवी स्क्रीन पर अपने टेलीफोन नंबर डिस्प्ले कर रहे हैं। अच्छे अच्छे सच्चे सच्चे ख्वाब हमें सुनाइए। मुफ्ती मोहम्मद सलीह अमजदी साहब बताएँगे ख्वाब क्या कहते हैं। बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू आगाज़ करेंगे मुफ्ती साहब से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती साहब देखें, एक ख्वाब में हुआ है कि उसके अलावा सबकी बख्शिश हो गई। दूसरे उन्होंने मलामत की, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया तुम्हें कोई हक़ नहीं है मलामत करने का कि अल्लाह पाक ने उसको माफ़ कर दिया है, लेकिन सज़ा ज़रूर मिलेगी। क्या फरमाएंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। देखें आशकार भाई, अल्लाह ताला की रहमत वो ख़ुद फरमाता है कि इन्ना रहमती सबक़त अला ग़ज़बी, मेरी रहमत मेरे गज़ब से सबक़त इख्तियार किए हुए है, यानी मेरी रहमत गालिब है। सही है ना? फिर गज़ब पीछे रह जाता है, तो मेरी रहमत से कभी मायूस ना होना। अब यहाँ पर आप देखें कि मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाहि ताला अलैह ये कोई मामूली बुज़ुर्ग नहीं है, पहुँचे हुए अल्लाह के वली हैं। और मैं इनका एक और वाक़या भी सुनाऊंगा, लेकिन इससे पहले ये वजाहत कर दूं कि देखें बज़ाहिर कोई ऐसी बात नहीं थी, ख्वाब देखा और फिर उसको मलामत कर दी, लेकिन अल्लाह वाले जो होते हैं ना, तो उनकी ज़रा सी बात पर भी तंबी होती है। बिल्कुल, कि आप इंटीमेशन होती है, आपको इख्तियार नहीं है, आपको ये ज़ेब नहीं देता कि आप इस तरह करें, और ये चीज़ें मेरे सुपुर्द हैं, मैं चाहूँ तो उसकी मग़फ़िरत फरमा दूँ। और फिर आप देखें कि अल्लाह के कुरान करीम में है कि वमन यक़्तुल मुअमिनन मुतअम्मिदन फ़जज़ाउहु जहन्नम ख़ालिदन फ़ीहा, जिसने किसी मोमिन को जानबूझकर कत्ल किया तो उसकी सज़ा जहन्नम है और वो हमेशा उसमें रहेगा। उलमा फरमाते हैं कि इसमें यह कि उस कत्ल को हलाल समझ कर किया और फिर तौबा नहीं की तो फिर उसकी सज़ा जहन्नम है, लेकिन अगर कत्ल कर लिया, खुदा न खास्ता अल्लाह न करे, और जायज़ समझ कर नहीं किया, बस गुस्से की हालत में हुआ, फिर तौबा की, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन करम फरमाने वाला है। लेकिन है ये हक़्क़ुल अब्द का मामला। हाँ, तो अब देखें कि चूँकि हक़्क़ुल अब्द है ना, तो फरमाया कि उसको हमने माफ़ फरमा दिया, लेकिन 3 दिन 3 रातें वो रहेगा और फिर उसके बाद उसकी माँ के सुपुर्द किया जाएगा। तो कुरान अहादीस करीमा में इस तरीक़े से और भी वाक़यात मिलते हैं कि जो हुकूकुल अब्द में से किसी हक़ को हक़ तलफ़ करता है, तो रोज़े क़यामत फिर अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी बख्शिश भी फरमाएगा ना, तो जिसके ज़िम्मे हक़ है तो वो माफ़ करेगा। यहाँ तक कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे फरमाएगा कि ये महल तेरा है, लेकिन इसकी कीमत ये है कि तू अपने भाई को माफ़ कर दे। अल्लाहु अकबर। जब वो बख्शने पर आए ना, तो फिर वो बख्शता है। हालांकि वो चाहे वो कहे कि मैंने बख्श दिया, ख़त्म बात हो गई, लेकिन अपने बंदों से कितना प्यार करता है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और भी है
کہ مالک بن دینار کا آپ نے ایک واقعہ یہ سنایا، ایک واقعہ اور بھی ہے، اور بزرگان دین سے بھی منسوب ہے، ان سے بھی ہے، کہ حج کے بعد عرفات میں تشریف فرما تھے حج کے دوران، تو خواب میں دیکھا کہ دو فرشتے آپس میں بات کر رہے ہیں. ایک نے کہا کتنے لوگوں نے حج کیا؟ کہا 6 لاکھ لوگوں نے. کہا کتنے لوگوں کا حج قبول ہوا؟ کہا کسی کا بھی نہیں ہوا سوائے ایک کے. اور اس ایک کے صدقے میں اللہ رب العالمین نے سب کے حج قبول فرمائے. حج کے ایام بھی نزدیک آ رہے ہیں نا، اللہ رب العالمین پھر سے وہی حاضری عطا فرمائے. آمین. بڑے مجبور ہیں، ہم بے بس ہیں، ہم دعا کے سوا کچھ نہیں کر سکتے. اللہ رب العالمین وہاں کے راستے کھولے. آمین. تو بڑے حیران ہوئے، جو نام سنا تھا تو وہ نام پتہ کرتے کرتے اس کے پاس پہنچے. وہ ایک معمولی موچی تھا، بظاہر دیکھا تو کوئی خاص عمل نظر نہیں آیا. تو اس سے پوچھا کہ تو نے کون سا ایسا عمل کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں کئی سال تک، غریب آدمی ہوں، کئی سال تک درہم جوڑتا رہا، اور باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ تقریباً 25 یا 30 سال کے بعد اس نے اتنا جمع کیا کہ وہ حج کو جا سکے. اللہ اکبر. کہا کہ میرا پڑوسی آیا، اس کے پاس کچھ نہ تھا، اس نے مجھ سے مانگا تو مجھے میری بیوی نے کہا کہ ہمارے پاس اتنی رقم ہے اور پڑوسی جو ہے وہ کسی قابل نہیں، اس کے پاس کھانے کو پیسے نہیں ہیں، تو آپ حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں؟ کہا میں نے بھی سوچا کہ حج کرنے کے لیے جا رہا ہوں اور میرا پڑوسی بھوک، تو یہ کیسا حج ہے؟ کہا میں نے ساری رقم اس کو دے دی، حج نہیں کیا. یعنی آپ یہ دیکھیں اس عمل کے صدقے میں، ہاں اس نے یعنی ایک کا حج قبول کیا اور اس کے صدقے میں سب کا حج قبول کیا. لیکن حیرت کی بات یہ کہ وہ ایک بندہ جس کا حج قبول ہوا تھا نا، وہ حج میں شامل نہیں تھا، لیکن اس کا قبول ہو گیا. اس کا حج اللہ رب العالمین نے ایسا قبول فرمایا کہ فرمایا کہ اس کے صدقے میں جتنے حجاج تھے سب کا حج قبول فرمایا. کیا بات ہے، ماشاءاللہ. کہتے ہیں نا کہ جے میں ویکھاں عملہ ولے کچھ نہیں ملے میرے پلے، جے میں ویکھاں رحمت رب دی بلے بلے بلے. ہائے ہائے بلے بلے بلے. جی شامل کرتے ہیں آج کے پہلے کالر کو. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری بہن کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ بھائی میرا نام سمینہ ہے اور میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. جی میری بہن اپنا خواب بیان کیجیے. بھائی میں نے خواب ابھی اسی ہفتے میں دو خواب ہے میرے سیم تقریباً، کہ میرے گھر میں گھس رہی ہوں تو میرے ساتھ ایک بلی گھس جاتی ہے، سفید رنگ کی بلی ہے بالکل. تو مجھے کوئی بتاتا ہے کہ آپ کے گھر میں بلی گھس گئی ہے، تو میں ایک دم بھاگ کے اس کو لات مارتی ہوں اور اس کو گھر سے باہر نکال دیتی ہوں. ٹھیک ہے. ایک شیشے کا سلائڈنگ ڈور ہے، اس میں سے نکال دیتی ہوں. تو گھر کے باہر ایک گٹر بنی ہوئی ہے جس میں جب میں وہ سفید بلی کو مارتی تو وہ اور بلیوں سے ٹکراتی ہے. وہ گرے کلر کی ساری بلیاں ہوتی، کالی اور گرے. تو ایک بلی گٹر میں گرنے لگتی ہے تو باقی بلیاں اس کو بچا لیتی ہیں. صحیح. اور میرے گھر میں سے گھوڑا جیسا کچھ ہے، وہ نکلتا ہے سفید رنگ کا، ان کے پیچھے بھاگ رہا ہے. ان میں سے ایک بلی کو پکڑ لیتا ہے لیکن بلی وہ چھڑوا کے بھاگ جاتی ہے. ٹھیک ہے. پھر دوسرے دن میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے چولہے پہ دودھ ابل رہا ہے اور ایک بلی جو ہے سفید رنگ کی بلی، وہ دودھ پی رہی ہے، گرم دودھ ہے. میں اس کو بلی کو مارتی ہوں لیکن وہ ادھر سے منہ ہٹاتی نہیں، سارا دودھ پی جاتی ہے. پھر تھوڑی دیر بعد دیکھتی ہوں کہ وہ باہر ایسے سیدھی بیٹھی ہوئی ہے جیسے بلیاں بیٹھتی ہیں، لیکن چت بیٹھی ہے زمین پہ، بالکل چپک گئی ہے. پھر میں کہتی گرم دودھ پی گئی ہے میرا سارا. پھر میں جب دیکھتی میں جا کے دیکھتی ہوں تو اس میں ایک چھپکلی پڑی ہوئی ہے. اچھا جی ٹھیک ہے میری بہن. بتائیں کہ آپ میرڈ ہیں؟ نہیں میں میرڈ نہیں ہوں. ٹھیک ہے میری بہن، آپ کراچی سے پروگرام میں شامل ہوئے، پروگرام دیکھتے رہیے، بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں. نیکسٹ کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر، میں غلام شبیر بات کر رہا ہوں حیدرآباد سے. حیدرآباد سے. جی آپ غلام شبیر بھائی اپنا خواب بیان کیجیے گا. سر میں خواب میں دیکھ رہا تھا کہ ایک پورا وہ پلاٹ ہے، وہ بڑا سا، اس میں چودیواری بنی ہوئی ہے، اس میں درخت بھی بنے ہوئے، درخت ہیں، کچھ پارک ہے. تو میرے بھائی نے وہ روڈ بنائے ہوئے سفید، دو چھوٹے کمرے بھی ہیں. تو وہ کچھ گاؤں کے لوگ ہیں، وہ جو فروٹ ہے جو جیسے گریپ کہتے ہیں، وہ لے کے آ رہے ہیں. تو میں نے جیسے وہ دروازہ لاک کیا تو میں نے دروازہ کھولا تو اچھا گاؤں کے لوگ کیا لے کر آئے ہیں؟ گریپ جو بڑے ہوتے ہیں نا، گریپ. انگور کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں سر، وہ گریپ ہوتے ہیں، وہ جو بڑے ہوتے ہیں، یعنی پتھر وغیرہ. نہیں سر، گریپ ہوتا ہے یہ جو کھانے والا ہوتا ہے. اچھا یہ انگور یہ بتائیں. انگور تو میں بھی کہہ رہا ہوں لیکن وہ کہہ رہے ہیں نہیں. اچھا چلے ٹھیک ہے. تو وہ انہوں نے وہ 3 تھے تو میں نے جیسے دروازہ کھولا تو ان کے ہاتھ میں تو جو پیلا پڑا ہوا تھا تو میں نے وہ اٹھا کے وہ کاٹ کے وہ چھیل کے وہ کھا لا. اچھا آپ کیا کام کرتے ہیں؟ سر مجھے جاب نہیں ملی ابھی ویسے ہی. اچھا یہ بتائیں کہ بھائی کے ساتھ کام کرتے ہیں آپ؟ ہم بھائی اکٹھے ہیں سر.
اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے غلام شبیر بھائی، آپ اللہ کرے ہمیشہ اکٹھے رہیں بھائیوں میں، اللہ پاک اتفاق پیدا فرمائے. ناظرین کہ غلام شبیر بھائی کی اس کال کے بعد ہم جائیں گے ایک شارٹ بریک پہ، ہمارے ساتھ ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. جی ناظرین شامل کرتے ہیں، آپ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں محمد طیب بات کر رہا ہوں ملتان شریف سے، مفتی صاحب کی بارگاہ میں سلام. جی وعلیکم السلام. جی محمد طیب صاحب اپنا خواب بیان کیجیے گا. دو خواب ہیں. پہلے یہ خواب ہے کہ میرے بھائی ہیں، انہوں نے دیکھا اپنے خواب کے اندر کہ میری شادی ہو رہی ہے. اچھا. اور دوسرا خواب یہ ہے کہ میں تو ہوں نبینا، لیکن میں نے یہ خواب دیکھا کہ میں خواب کے اندر میں گاڑی ڈرائیو کر رہا ہوں اور میرے ساتھ پیچھے سوار بھی موجود ہے اور میں روڈ کے اوپر گاڑی ڈرائیو کر رہا ہوں، حالانکہ میں نبینا ہوں. کیا ہوا؟ نابینا ہے. اچھا ٹھیک ہے محمد طیب، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اپنا خیال رکھیے. ملتان سے آپ شامل ہوئے، آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ. میری بہن کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں احمد بات کر رہا ہوں جیرم سے. اچھا احمر بات کر، سوری بالکل میں کنفیوز ہو گیا. جی احمر اپنا خواب بیان کیجیے. جی میری نانی ماں نے خواب دیکھا تھا کہ ان کی شادی ہو رہی ہے، تو ایک سانپ آسمان سے اتر رہا ہے اور کہہ رہا ہے میں آپ کی شادی نہیں ہونے دوں گا. اچھا. تو نا ان مطلب کی نانی کمر اماں میں کی شادی ہو رہی ہے خواب میں؟ جی میری نانی ماں کی شادی ہو رہی ہے. اچھا. تو میں تو نا سانپ ان کی کمر میں گھستے تھے نا، تو وہ لیکن خوش ہیں ان سے، ان کو ڈنگ نہیں مار رہا. تو میری نانی ماں بھی ان سے نہیں ڈر رہی سانپ سے. اچھا یہ بتائیں نانی اماں جو ہے کسی معاملے میں کچھ پریشان ہیں؟ نہیں پریشان تو نہیں ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے احمر، اللہ تعالیٰ آپ کی نانی اماں کو خوشی دے. اپنا خیال رکھیے. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری بہن کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں کراچی سے سمیرا بات کر رہی ہوں. میں نے خواب میں بڑا سا رات کو خواب دیکھے، اتنا بڑا جیسے مجھے کاٹنے کے لیے آ رہا ہے، مارنے کے لیے کون جا آ رہا رہا ہے؟ ہے. سانپ، بڑا سانپ دیکھا ہے. بڑا سا سانپ. تو میں ڈر رہی ہوں، میں سوچ رہی گھر سے کہیں بھاگ جاؤں نا. تو بھائی کہتے ڈرنا نہیں، اس حساب سے نہیں ڈرنا، تم ادھر ہی ہونا. اس کا کوئی ایسا کام جو مجھے کرنے کے لیے کہہ رہے میں نہیں کرتی، اس سے انکار کرتی. اتنا بڑا سانپ نظر آتا ہے خواب یعنی میں. وہ بڑا سانپ کچھ کام کرنے کے لیے کہتا ہے، آپ نہیں کر رہے ہیں؟ جہاں جیسے کچھ ایسا کام کرے جس کی وجہ سے میں انکار کرتی ہوں، مجھے ایک دم ٹھیک ہے، کاٹنے کے لیے ٹھیک آتا ہے ہے. مگر کاٹتا نہیں، ڈراتا ہے. اور دوسرا خواب یہ، جی ہیلو جی جی سن رہے ہیں، بولیں. دوسرا خواب یہ، میں خواب میں اپنا دوپٹہ جلا ہوا دیکھا مگر جلتا نہیں، بچ جاتا ہے، بچا دیتی ہوں. اچھا. آپ میرڈ ہیں؟ سنگل ٹھیک ہے. ہے. کوئی رشتوں کی پریشانی ہے؟ امی پریشان ہے اس وجہ سے. چلے سمیرا اپنا خیال رکھیے گا. ہم سب دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی امی کو خوشی عطا فرمائے. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں جی اکاڑا سے بات کر رہا ہوں، محمد عابد. محمد عابد بھائی اپنا خواب بیان کیجیے. جی سر بابا جی، میرا خواب ہے کہ بھی میں جنوبی کوریا میں اپلائی کیا ہوا تھا پہلے. تو لوگ مجھے کہہ رہے ہیں بھی آپ یہ جو عابدن ہے وہ یورپ جا رہا ہے. ایک لڑکا اور ہے اور ایک میں لڑکا ہوں. وہ بیڑی ہے اور سمندر کا پانی ہے، اس میں اوپر بیٹھے ہوئے بیڑی کے اوپر اور بیڑی جا کیا رہے ہیں ہوتی ہے؟ پانی کے اوپر جا رہے ہیں مطلب. اور آپ نے ایک منٹ عابد صاحب، آپ نے باہر کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے؟ جی میں نے کوریا کے لیے اپلائی کیا ہوا تھا بابا ٹھیک جی. ہے ٹھیک ہے. تو ٹھیک. اب کیا خواب دیکھا آپ نے؟ وہ میں جو ایک بیڑی نہیں ہوتی کشتی جی، جی جی جی. اس کے اوپر بیٹھا ہوا، تو جو پانی مطلب ہے وہ سمندر کا، اس کے پانی اوپر نیچے ہے. تو میں اوپر مطلب بیڑی کے اوپر بیٹھ کے نا کشتی کے جا رہا ہوں. لیکن جب واپس میں آیا ہوں تو میں 1-2 ہزار روپے واپس میں نے لوگوں کو بھی دیا ہے. اس خواب کی تعبیر بیان کر. بالکل عابد صاحب، آپ پروگرام میں شامل ہوئے، آپ کا بہت بہت شکریہ. پروگرام دیکھ رہی بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں. نیکسٹ کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں نواب شاہ سے بات کر رہی ہوں اور میرڈ ہوں. جی اور میں نے خواب دیکھا کہ میری 2 پڑوس میں ہیں فرا اور سعدیہ، وہ مجھے آئی ہیں کہنے کہ بھئی ہمارے گھر قرآن خوانی ہے تو آپ آ جائیے گا. لیکن وہ یہاں نواب شاہ میں نہیں رہتی، وہ کراچی میں رہتی اچھا. اور ان کی شادی ہو گئی، بچے بھی ہیں، ان کا مجھ سے میل ملاپ بھی نہیں ہے. پھر خواب کتابیں بتائیے. ٹھیک ہے میری بہن نواب شاہ صاحب پروگرام میں شامل ہوئی، آپ کا بہت بہت شکریہ. اور ناظرین چلتے ہیں مفتی صاحب کے. اچھا مجھے بتائیں کالرس موجود ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میری بہن ذرا سا اونچی آواز میں بات کیجیے. بتائیے کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں حیدرآباد سے بات کر رہی ہوں. جی. میرا خواب یہ ہے کہ میں نے تقریباً 2 سے 3 بار خواب یہ دیکھا ہے کہ مجھے بہت بڑا سا شیر ہے جو کہ مجھے ڈرا رہا ہے. وہ میرے پاس آتا ہے، میں اس سے دور بھاگ کے کمرے میں چلی جاتی ہوں اور اپنے والد کو کہتی ہوں
یہ مجھے مار دے گا، آپ مجھے چھپا لو. تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ تمہیں یہ تکلیف نہیں دے گا، اور وہ بہت بڑا ہوتا ہے. وہ مجھے تکلیف جہاں تک میں دیکھ رہی ہوں وہ مجھے نہیں لگتا کہ مجھے تکلیف دے گا، پر پھر بھی میں اسے ڈر کے مارے ادھر ادھر بھاگتی ہوں. بہت سا بڑا سا ہے. پھر اس کے بعد دوبارہ میں نے خواب ایسا دیکھا کہ شیر کا چھوٹا بچہ ہے، وہ میرے پاس ہے اور میں اسے پیار کر رہی ہوں. کئی لوگ میرے پاس کھڑے ہیں آس پاس جو کہ میرے اپنے ہیں. وہ مجھے کہتے ہیں آپ کو یہ مارے گا، آپ پیچھے ہو جاؤ. تو میں کہتی ہوں نہیں، مجھ سے بہت پیار کرتا ہے، یہ مجھے نہیں مارتا. اور واقعی میں اس کے سر پہ ہاتھ پھیر رہی ہوتی ہوں اور وہ مجھے پیار کر رہا ہوتا ہے. 2 یہ ہو گئے. پھر تیسری بار پھر میں نے شیر کو خواب میں اس طرح دیکھا کہ شیر پھر سے میرے پیچھے لگا ہوا ہے، اور وہ نا پہلے کی نسبت بہت زیادہ بڑا ہے، اس کے بال بھی بہت زیادہ بڑے ہیں، اور وہ مسلسل میرے آگے پیچھے رہتا ہے، اور وہ مجھے نا میرے پاس آنے کی کوشش کرتا ہے. چلے ٹھیک ہے، ایک اور کال شامل کرتے ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن میں کون؟ آسما بول رہی لاہور سے. لاہور سے. جی اپنا خواب بیان کی. کچھ دن پہلے میرے شوہر کی ڈیتھ ہوئی ہے اور میں عدت میں ہوں، اور میرے 4 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. اور ایک خواب میں دیکھتی ہوں کہ میرا رشتہ طے ہو رہا ہے، اور دوسرے خواب میں دیکھتی ہوں کہ میں کسی کی شادی میں گئی ہوں اور خود ہی دلہن بن کے پھر رہی ہوں. مجھے اس خواب کی تعبیر بتا دیں. ٹھیک ہے میری بہن، ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اس غم سے صبر کرنے کی، برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین کرام، ہم جائیں گے ایک شارٹ بریک پہ، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. جی ناظرین، یہ آڈیو کالس آپ نے بھی سنی، ہم نے بھی سنی، مفصل نوٹ بھی کیے ہیں. بتائیں گے ہم خواب کیا کہتے ہیں. چلتے تھے ہم وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. کچھ خواب ہمیں لوگوں نے بذریعہ ویڈیو بھیجے ریکارڈ کر کے. آئیے آپ اور ہم مل کے دیکھتے ہیں. دکھائیے گا پلیز. السلام علیکم، میں بہاولپور سے بات کر رہی ہوں. اس رمضان جمعہ کا روزہ تھا، میں نے روزہ رکھا، پھر نماز پڑھ کے سو گئی. میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے ہاتھ میں ایک کھجور ہے، میں روزہ افطار کر رہی ہوں، اور میں اللہ سے وہی دعا کر رہی ہوں جو میں نے سحری میں کی تھی، اور عام حالات میں بھی میں اللہ سے ایک ہی دعا سحری اور افطاری میں کرتی ہوں. آپ مجھے بتا دیں اس خواب کی کوئی تعبیر ہے یا یہ میری ذہنی پریشانی کی وجہ سے؟ جی السلام علیکم، میں عظمت اللہ گجرانوالہ سے بات کر رہا ہوں. میرے والد صاحب نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں اپنی فیکٹری میں ایک عربی گھوڑے پہ، عربی امامہ باندھے کھلے سے کپڑے کے ساتھ ایک بہت خوبصورت وائٹ رنگ کے گھوڑے پہ بیٹھا ہوں. اور میرے والد صاحب کہتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ بہت سپیڈ کے ساتھ آپ اس پوری فیکٹری کا چکر لگاتے ہو، اور آپ کی جگہ اس سے بھی زیادہ بڑی ہو گئی ہوتی ہے، اور جگہ جگہ پر بھٹیاں بنی ہوتی ہیں. اور اس کے بعد کہتے ہیں میری آنکھ کھل گئی. پلیز اس کا مجھے آپ آنسر کر دیجیے. السلام علیکم، میں آپ سے خواب کی تعبیر جاننا چاہتا ہوں. میں نے اپنی وائف کو خوبصورت اور پریگننٹ دیکھا ہے. اس خواب کی تعبیر بتا دیجیے. السلام علیکم، میں کوئٹہ سے بات کر رہا ہوں. جب میں رات کے ٹائم سوتے ہو، جب خواب میں دیکھتے نا، مطلب ادھر گھومتی ہوں کمرے میں، باہر چلے جاتے ہوں، پھر سے اندر آتی ہوں، گھومتی ہوں میں. بس یہی میرا خواب ہے. جواب. میں گاؤں جوبی سے بات کر رہی ہوں. میرے مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ میرے بابا بیمار ہیں اور ان کے دل کی 3 شریانیں بند ہیں. ڈاکٹرز نے ان کو آپریشن کا بتایا ہوا ہے، اور وہ بہت خوش تھے، پر اچانک سے ان کو آپریشن کی کال آ گئی کیونکہ ان کی طبیعت بھی بہترین ہو گئی تھی، تو وہ چلے گئے. اب جس دن بابا والے گئے تھے میں بہت پریشان تھی، میں سو رہی تھی، تو پھر مجھے خواب آتا ہے کہ عید کا سمع ہوتا ہے اور ہمارے گھر پہ بہت سارے لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں، اور جیسے بابا نا کسی درگاہ پر جاتے ہیں، اور وہاں پر کسی نے کہا ہوا ہوتا ہے کہ آپ کو نا یہاں سے جواب مل جائے گا کہ آپ کا آپریشن ہوگا یا نہیں ہوگا، یا آپ کی شریانیں کھلی یا نہیں کھلی. تو بابا کو جواب نہیں ملتا. بابا مایوسی سے واپس آ جاتے ہیں کہ مجھے جواب نہیں ملا. اب کوئی بتاتا ہے کہ ہمارے گاؤں میں زمین ہے کسی کی، بھائی یہ ان کے بہت بڑے مرید ہیں اور ان کو جو ہے نا پتہ ہوتا ہے جواب کا. تو وہ بولتے ہیں کہ میں ان کے پاس جاتی ہوں، وہ مجھے ایک بوتل دیتے ہیں اور بولتے ہیں کہ یہ آپ اپنے بابا کو دو، اپنے جسم پہ لگائے کے انشاءاللہ ان کی شریانیں کھل جائے گی. تو میں بابا کے پاس آتی ہوں. بابا مسکرا کر مجھے کہتے ہیں کہ نہیں بیٹا، ایسا کچھ نہیں ہوتا، اگر مجھے جواب ملنا ہوتا تو مجھے مل جاتا، میں نہیں لگاؤں گا. مما نے بہت کہا، میں نے بہت کہا، پر بابا نے وہ نہیں لگایا. جی ناظرین، یہ تھے ویڈیو کالز. اب آتے ہیں آڈیو کالز کی طرف، شامل کرتے ہیں کالرز کو. جی السلام علیکم. لین لگی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن، آپ ہاں پروگرام میں جی، شامل ہو چکی ہیں. بتائیے کون کہاں سے بات کرتی ہیں، پھر اپنا خواب بیان کیجیے گا.
خواب میں دیکھا ہے کہ قرآن پاک میں ڈیرا والی خان سے بات کر رہی ہوں. جی جی میری بہن، جی جی. ہاں، قرآن پاک کی لین لگی اور وہ گر گیا ہے قرآن پاک. نہیں ایک منٹ، آپ نے خواب میں قرآن مجید کو دیکھا، پھر کیا دیکھا آپ نے؟ ہاں جی، لین لگی ہوئی ہے. لائن قرآن مجید میں لگی ہوئی ہے؟ ہاں جی، قرآن پاک کی لین لگی ہوئی ہے. اچھا قرآن پاک کی لائن قرآن لگی. کریم میں. ہاں ہاں اچھا جی. پھر وہ نیچے جیسے ایسے ایک دم سے نیچے گر گئی ہے. شہید ہو گیا ہوا. اچھا ٹھیک ہے میری بہن، آپ کا خواب نے نوٹ کیا ہے، پروگرام دیکھتی رہیے گا. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. جی میں یہ ہولڈ پر ہوں تو آپ میں بند کر دوں کیا؟ جی آپ پروگرام میں شامل ہو چکی ہیں، اب یہ بتائیے کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. جی اپنا خواب بیان کیجیے گا. میں نے آپ کو بتایا نا کہ میں نے دیکھا کہ میرے سر کے اوپر، ماتھے کے اوپر پورے پہ ایک سانپ لپٹا ہے اور اس کا منہ میری گردن کی طرف ہے اور اس کی دم جو ہے میری آنکھ کی ناک کی طرف ہے. اچھا اور پھر ایک دم سے میں گھبرا کے نا تو وہ میری آنکھ کھل جاتی ہے. اچھا ٹھیک ہے میری بہن، آپ کا خواب بھی ہم نے نوٹ کیا ہے، پروگرام دیکھتی رہیے گا، انشاءاللہ بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ جی میں حیدرآباد سے بات کر رہی ہوں. جی جی اپنا خواب بیان کیجیے. جی میں یہ خواب میں اکثر دیکھتی ہوں، گوشت دیکھتی ہوں اور واش روم دیکھتی ہوں اور واش روم میں یعنی کہ گندگی اور گندا پانی وغیرہ دیکھتی ہوں. اچھا گندا پانی، واش روم، گوشت وغیرہ دیکھتی ہیں آپ؟ اچھا یہ بتائیں کہ آپ میرڈ ہیں؟ ہاں جی میرڈ ہوں، میرے 4 بچے ہیں. کچھ پریشانی ہے آپ کو؟ ابھی باہر گیا ہوا ہے. کچھ پریشانی ہے آپ کو؟ جی بچہ باہر گیا ہوا ہے اس کی. ہاں جی ہاں جی ٹھیک ہے، اسی کی ٹینشن ہے. ٹھیک ہے میری بہن، اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانی ختم فرمائے. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرے بھائی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہم نیپال سے ایوب علی بول رہے ہیں سر. میں نے خواب میں دیکھا کہ میری سالی ایک سانپ کالا پھٹارا ہے اور وہ کٹا رہی ہم کو، ہم بھاگ رہے ہیں. اچھا مطلب وہ سانپ انہیں کاٹ رہا ہے؟ نہیں، وہ منہ کھول رہا ہے کاٹنے کے لیے اور ہم بھاگ رہے ہیں. وہ چھوٹے سے ڈبے میں رکھی ہوئی ہے، وہ ہم کو دوڑا رہی ہے اور ہم بھاگ رہے ہیں. اچھا نہیں کون ڈرا رہا ہے ان آپ کی کو؟ سالی کے پاس سانپ ہے، ان کو ڈرا رہی ہے، وہ منہ کھولیں کے بھی بھاگ رہے ہیں اور یہ ڈر کے. اچھا یہ بتائیں کہ جن کو آپ نے خواب دیکھا کہ جو ڈرا رہے ہیں ان کے ساتھ ریلیشن کیسا ہے آپ لوگوں کا، فیملی کا؟ فیملی کا تو اچھا ہے ایک دم. مطلب وہ سالی ہماری ہے اور ہم وہ سپنا دیکھے تو ہم بولا ایسا کیسے بات ہے. پھر ہم نے آپ سے رابطہ کیا. ٹھیک ہے میرے بھائی، آپ نیپال سے پروگرام میں شامل ہوئے، آپ کا بہت بہت شکریہ. اور اب چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف، پوچھتے ہیں بتائے گئے خواب کیا کہتے ہیں. جی مفتی صاحب. اچھا سمینہ بہن نے کراچی سے پوچھا کہ یہ گھر میں داخل ہو رہی ہیں تو ایک وائٹ کلر کی جو کیٹ ہے، بلی ہے، وہ بھی اس ساتھ میں داخل ہو گئی. پھر یہ گھر سے باہر نکالتی ہیں اسے تو وہ دیگر بلیوں سے جن کا کلر جو ہے وہ گرے کلر ہے ان کے ساتھ ٹکراتی ہیں. پھر گھر میں سے گھوڑا نکلتا ہے، وہ بلی کو پکڑتا ہے لیکن بلی چھڑا لیتی ہے. دوسرا خواب دیکھا کہ چولہے پر دودھ ابل رہا ہے اور وائٹ بلی جو ہے وہ منہ مار رہی ہے، پھر باہر بیٹھی ہوئی ہے اور دودھ میں جو ہے وہ چپکلی ہے. دیکھیں میری یہ بہن جو ہے وہ کچھ یعنی ذہنی ٹینشنز اور ذہنی پریشانی کا شکار ہے. ذہنی طور پر بہت زیادہ یعنی یہ پریشان رہتی ہیں، اور جب بندہ ذہنی طور پر پریشان رہتا ہے تو اس کی سوچیں حدود سے باہر نکل جاتی ہیں. اسی لیے بلی کا پھر گھوڑے کا یہ سارا خواب انہوں نے دیکھا. اچھا اس حوالے سے یہ بھی عرض کروں کہ تھوڑا سا اس بات کی طرف بھی اشارہ ہو رہا ہے کہ گھر میں کچھ روزی کے حوالے سے بھی یا تو پریشانی ہے، یہ مستقبل قریب میں کوئی پریشانی اس طرح ہو سکتی کہ دودھ میں چپکلی کا اس طرح دیکھنا یہ اچھا نہیں ہے. صحیح. اچھا اس میں اگر یہ بہت زیادہ پریشان نہیں رہتی یا ہیں اپنے اوپر حاوی نہیں کرتی، بس ایک نارملی زندگی بسر کر رہی ہیں، تو اس میں پھر ایک اشارہ یہ بھی ہے کہ یہ جو روزی کے حوالے سے پریشانی یا کسی حوالے سے بھی ذہنی ٹینشنز ہیں، اس میں کچھ دشمن انوالو ہیں اور وہ یعنی کچھ نہ کچھ پریشان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن یہ کہ یعنی اگر آپ دیکھیں تو بلی کے حوالے سے کہ مطلب وہ باہر بھی چلی گئی، ٹھیک ہے وہ اندر نہیں آئی لیکن باہر چلی گئی، لیکن پھر بھی اور بلیوں سے ٹکرا گئی. پھر دوسرا خواب جو دیکھا کہ بلی گھر میں موجود ہے، تو کوئی دشمن ہے جو ان کو کسی حوالے سے بھی فیملی کو پریشان کر رہا ہے. اور اس میں زیادہ جو اشارہ کیا جا رہا ہے وہ کوئی یعنی فیمیل ہے،
خاتون ہیں جو پریشان کر رہی ہیں، تو بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کو اس پریشانی سے محفوظ و مامون فرمائے۔ میری بہن نمازوں کی پابندی کیجیے، اور ایک تو یہ کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھ لیں، یا حفیظ یا اللہ کثرت سے پڑھیں، اور حسب استطاعت کوئی صدقہ وغیرہ دیں، کہ صدقہ ایسی دیوار ہے میرے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس کو مصائب و علام پھلانگ نہیں سکتے۔ غلام شبیر صاحب نے کہا کہ ایک پلاٹ ہے اور بڑا پلاٹ ہے، 4 دیواری ہے، درخت بھی لگے ہوئے ہیں، بھائی نے لگائے ہوئے ہیں، پارک ہے، اور بھائی نے نیا روڈ بنایا ہے، گاؤں کے لوگ انگور لاتے ہیں تو جو پیلا سا ہوتا ہے یہ اٹھا کے اسے کھاتے ہیں۔ دیکھیں یہ خواب آپ بتا رہے ہیں کہ ابھی آپ بے روزگار ہیں اور سب بھائی یعنی اکٹھے رہتے ہیں، تو آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ محبت کے ساتھ انشاءاللہ اگر معاملات کو آگے بڑھائیں گے تو جو خواب آپ نے دیکھا کہ بھائی نے درخت لگائے، پارک لگائے، تو آپ محبت کے ساتھ کام آگے بڑھائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو آپس محبت و اتفاق کی وجہ سے اللہ رب العالمین بڑے فوائد عطا فرمائے گا۔ یعنی یوں سمجھ لیں کہ جب فیملی ایک ہوتی ہے نا تو اللہ رب العالمین غیب سے برکت عطا فرماتا ہے، اور جب کسی کے دل میں بھی بات آ جائے تو برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ میں نے یہ کئی مرتبہ مجھے تجربہ ہوا کہ میرے پاس ایسے لوگ آئے کہ اچھے خاصے خوشحال ہیں اور پارٹنرشپ میں کاروبار ہے، لیکن پھر اچانک خوشحالی چلی جاتی ہے، معلوم یہ ہوتا ہے کہ دونوں میں سے ایک کے دل میں بات آئی ہے، تو اسی لیے اس سے بچیں، تو انشاءاللہ اچھی نیت کے ساتھ کریں تو آپ کے لیے بہت فوائد ہوں گے انشاءاللہ۔ محمد طیب صاحب نے پوچھا کہ ان کے بھائی نے دیکھا کہ ان کی شادی ہو رہی ہے، تو انشاءاللہ آپ کے لیے کوئی خوشخبری ہوگی کسی حوالے سے بھی، چاہے وہ دینی اعتبار سے ہو چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے ہو۔ دوسرا یہ کہ خواب میں گاڑی ڈرائیو کر رہے، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ نابینا ہے، اور میں بڑا حیران ہوں آج کہ نابینا ہے لیکن اتنی پیاری تلاوت کرتے ہیں، اور مطلب بالکل یعنی حرم پاک میں جس طرح تلاوت کی جاتی ہے اس طرح تلاوت کرتے ہیں۔ میں خود ان کی تلاوت سے بہت متاثر ہوں، بہت اس عمر میں اتنی تلاوت، ایسی تلاوت، تو اللہ رب العالمین ایک چیز لیتا ہے تو کئی چیزیں اور عطا فرما دیتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ یہ یعنی سمجھ لیں کہ یہ تو چھوٹے ہیں لیکن یہ ذمہ داری، رسپانسبلٹی بہت محسوس کرتے ہیں، یعنی گاڑی کا ڈرائیو کرنا اور پیچھے سب کا بیٹھنا، اس کا مطلب یہ کہ گھر والوں کے لیے یہ ساتھ لے کر چلنے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین بیٹا آپ کو اور ترقی عطا فرمائے، بہت اچھا خواب ہے آپ کے لیے۔ عامر صاحب نے پوچھا کہ ان کی نانی اماں نے دیکھا کہ شادی ہو رہی ہے ان کی، یعنی ان کی نانی اماں کے سانپ کہتا ہے کہ میں شادی نہیں ہونے دوں گا، پھر وہ کمر کی جانب آتا ہے اور ڈستا نہیں ہے اور وہ ڈر بھی نہیں رہی، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ کوئی اس طرح خوشی کا معاملہ ہے، کوئی خوشی کا معاملہ ہے یا ہونے والا ہے، لیکن درمیان میں کوئی انوالو ہے جو نہیں چاہتا کہ ان کو خوشی ملے۔ اچھا، نانی اماں کی خوشی سے مراد کیا ہوتا ہے کہ ان کی پورے خاندان کی خوشی۔ یہ جو بڑے بوڑھے ہوتے ہیں نا، یہ ایک ایج ایسی آتی ہے کہ دوسروں کی خوشیوں میں خوش ہوتے ہیں، یعنی نانی اماں یا دادی اماں ہیں، وہ اپنے بچوں کی بچیوں کی خوشیوں میں خوش ہوتی ہیں، تو اللہ رب العالمین ان کو خوشی عطا فرمائے، جو بھی رکاوٹ ہے اسے دور فرمائے۔ نانی اماں سے کہیں بیٹا کہ یا حفیظ یا اللہ کثرت سے پڑھیں، نماز تو پڑھتی ہوں گی، سورہ فلق اور سورہ ناس فجر کے بعد 3 مرتبہ پڑھ کے اول ختیمہ درود شریف پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیا کریں، انشاءاللہ کوئی ایسی بات نہیں ہوگی۔ بہن نے کراچی سے پوچھا کہ بڑا سانپ ہے، ڈر رہی ہیں اور کسی کام سے انکار کرتی ہیں تو وہ سانپ انہیں ڈرا رہا ہے، اور دوسرا خواب دیکھا کہ خواب میں دوپٹہ جل رہا ہے لیکن یہ بچا لیتی ہیں۔ دیکھیں پہلا خواب یہ ہے کہ یہاں پر جو بڑا سانپ ہے نا، یہ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ اگر خاندان میں یا کہیں پر کوئی ایسا معاملہ ہے کہ کوئی آپ کو کام کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، آپ کو وہ مناسب نہیں لگ رہا، تو وہ کام آپ کے لیے بہتر نہیں ہے، اور وہ کام نہ کرنے کی صورت میں ہو سکتا ہے کہ اشارتاً آپ کو دھمکی دے رہا ہو یا دے رہی ہو کہ جی اس کا نتیجہ بھی یہ ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا کہ وہ اشارتاً یعنی جیسے کہتے ہیں فوٹو دکھاتے ہیں، بالکل صحیح، ہو سکتا ہے یہ بھی ہو، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یہ شیطان ہے اور جو آپ کو دوسری طرف لے کر جا رہا ہے اور آپ اللہ کے راستے کی طرف ہیں، تو بہرحال اللہ رب العالمین آپ پر کرم فرمائے، آپ کو دین اسلام پر استقامت عطا فرمائے۔ دوپٹے کا جلنا کہ یہ اس اعتبار سے کہ کوئی ایسی بات کہ جس میں آپ کی عزت نفس مجروح ہو رہی ہو، یا کوئی ایسی بات سامنے آ سکتی ہے، بہرحال وہ ہوتے ہوتے آپ نے اپنے آپ کو اس چیز سے بچایا ہے، انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کو ہر ایک کی دشمنیوں سے محفوظ و مامون فرمائے۔ محمد عابد صاحب نے اکاڑا سے پوچھا کہ کشتی میں سمندر کا پانی ہے، نیچے ہے، کشتی میں جاتے ہیں، واپس آتے تو 1000 روپے بھی کسی بندے کو دیتے ہیں۔ انہوں نے کہیں پر اپلائی کیا ہوا ہے، جو اپلائی کرتا ہے نا وہ ہر وقت سوچتا ہے، اگر سوچے بہت زیادہ ہے تو اس کی تعبیر نہیں ہے، سوچے زیادہ نہیں ہے
تو انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا. علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، اس کو کثرت سے پڑھیں. یہ سورہ توبہ کی آخری آیت کا یہ آخری حصہ ہے. بہن نے حیدرآباد سے پوچھا کہ بہت بڑا شیر ہے، ڈرا رہا ہے، اپنے والد سے کہتے ہیں فکر نہ کریں کچھ نہیں ہوگا، اور ہوتا بھی کچھ نہیں ہے. پھر شیر کا بچہ ہے، یہ پیار کر رہی ہیں. پھر تیسرا خواب دیکھا کہ شیر ان کے پیچھے بڑا اور آگے پیچھے ہو رہا ہے. بہرحال کوئی دشمن ایسا ہے کہ جس کو آپ کی فیملی والے یا آپ کے بڑے دشمن نہیں سمجھتے، لیکن وہ ہے دشمن ہے. تو بہرحال احتیاط کرنی ضروری ہے. اور اس میں سب سے بہتر یہ ہے کہ سورہ فلق اور سورہ ناس یہ فجر اور عصر کے بعد 3 مرتبہ پڑھنے والا ختم درود شریف کے ساتھ، اور حسب استطاعت صدقہ وغیرہ دیں. عاصم صاحب نے لاہور سے پوچھا کہ انہوں نے خواب میں دیکھا، آسمہ بہن نے لاہور سے پوچھا کہ بیوہ ہیں، رشتہ طے ہو رہا ہے. دوسرا خواب دیکھا کسی کی شادی میں گئی ہیں، خود ہی دلہن بن کے گھوم رہی ہیں. اگر ایسی سچویشن ہے کہ بعض اوقات کسی کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو خاندان میں باتیں ہوتی ہیں کہ رشتہ یہاں، تو پھر اس صورت میں اس خواب کی تعبیر نہیں. لیکن اگر ایسا نہیں تو اللہ رب العالمین آپ کو نعم و بدل عطا فرمائے گا، آپ کو خوشی کے لمحات عطا فرمائے گا. ڈیرہ غازی خان سے بہن نے پوچھا قرآن کریم نیچے لائن لگی ہوئی نیچے گر گئے. کوئی آپ سے ایسا کام ہوا ہے جانے انجانے میں کہ جو شریعت کے مطابق نہیں ہے، شریعت کے موافق نہیں ہے، تو آپ ذرا غور فرما لیں اور اس کا سدباب کر لیں، صدقہ وغیرہ دے دیں. بہن نے کراچی سے پوچھا کہ ماتھے پر ایک سانپ ہے، منہ گردن میں، دم آنکھ کی طرف ہے، کوئی دشمن ہے جو آپ کو نقصان پہنچانے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے، اللہ رب العالمین محفوظ فرمائے. سورہ فلق اور سورہ ناس کا جو میں نے وظیفہ بتایا وہ آپ بھی کریں اور نماز کی پابندی رکھیں. بہن نے کہا کہ خواب میں گوشت، گندا پانی، گندگی، آپ بہت زیادہ پریشان ہیں اس لیے آپ یہ خواب دیکھ رہی ہیں. تو بہرحال پریشان تو ہوتی ہے، پریشانیوں کو اپنے اوپر سوار کرنا چھوڑ دیں، نمازوں کی پابندی کیجئے، انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہے. نیپال سے ایوب صاحب نے دیکھا کہ سالی ان کو سانپ دکھا کر ڈرا رہی ہے اور یہ بھاگ رہے ہیں. دیکھیں ایک اس کا یہ یعنی یوں ہو سکتا ہے، ایک اینگل سے یوں بھی ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ شیطان رشتوں میں انوالو ہو کر آپ کو بدگمان کرتا ہے، تو ایسا ہے تو اس پر توجہ نہ دیں. اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی بھی بندہ ہے جس سے آپ اپنا سمجھتے ہیں لیکن وہ بعض اوقات کسی معاملے میں اپنا نہیں ہوتا، تو بہرحال احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کے بعد ویڈیوز کی طرف آ جائیں. کراچی سے بہن نے جو پوچھا انہوں نے کہ دعا کر رہی ہیں، ہاتھ میں کھجورے، روزے کے عالم میں سوئی تھی، آپ کی وہ دعا انشاءاللہ قبول ہو جائے گی انشاءاللہ. اور عظمت صاحب نے گوجروالا سے جو پوچھا کہ وہ گھوڑے والا خواب، یہ عظمت صاحب والد صاحب نے دیکھا تو آپ کے لیے بہت بہترین خواب ہے. آپ اگر آپ کی فیکٹری ہے اس میں بہت ترقی ہوگی، یا نہیں ہے تو جس معاملے میں ہوگا آپ فیلڈ میں ہیں تو اللہ رب العالمین آپ محنت کریں، آپ کو بہت ترقی عطا فرمائے گا. یہ بہت بہت اچھا خواب ہے آپ کے لیے. بھائی نے کہا کہ اپنی وائف کو خوبصورت اور یعنی حاملہ دیکھا، پریگننٹ دیکھا، تو یہ کہ ظاہر ہے کہ آپ اپنی بیوی سے محبت کرتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ آپ نے خواب میں دیکھا دوسرا پریگننٹ دیکھا. اگر اولاد نہیں ہے، بہت زیادہ ذہن میں چیزیں گھوم رہی ہیں تو پھر اس خواب کی تعبیر نہیں ہوتی. لیکن اگر ایک نارملی ہے تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین اس سے آپ کی وائف سے آپ کو فوائد بھی عطا فرمائے گا اولاد کی صورت میں. ایک بھائی نے کہا کہ خواب میں گھومتے ہیں. بیٹا بات یہ کہ آپ ایک تو باوضو سوئیں اور جو ہے وہ دوسرے سونے سے پہلے 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیں، انشاءاللہ ایسے خواب نہیں آئیں گے. آخری خواب ہے کہ جو بہن نے پوچھا اپنے والد گرامی کے حوالے سے، آپ کے والد صاحب نا علاج میں بھرپور توجہ نہیں دیتے، تو آپ ان پر توجہ رکھیں، علاج کروائیں گی انشاءاللہ تو بہتر ہوگا. بہرحال اس میں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور سورہ فاتحہ 7 مرتبہ پڑھ کے اول آخر 3 بار درود شریف پڑھ کے اپنے والد پر دم بھی کریں، دم کے علاوہ پانی بھی پلائیں، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے گا. شکریہ. اور میں اس حوالے سے ویڈیو خواب کے حوالے سے میں عرض بھی کروں گا کہ آپ ہمیں جب بھیجتے ہیں نا، کوئی خاتون ہو یا مرد ہمارے بھائی ہوں، تو ایک تو یہ کہ کیمرہ نا تھوڑا سا دور رکھا کریں، یعنی اس طرح نہ ہو کہ آپ کی یعنی بالکل سر نظر آ رہا ہے، تھوڑا سا دور رکھیں. اور خواتین جو ہیں وہ آپ یعنی جو اسکارف وغیرہ، حجاب وغیرہ وہ لے لیا کریں، اور ایک خواب بیان کیا کریں صاف انداز میں. اور دوسرا یہ کہ تھوڑا سا پس منظر بتائیں کہ اگر مرد حضرات ہیں تو وہ نماز وغیرہ کی پابندی کرتے ہیں، کام کیا کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں، خواتین ہیں، میرڈ ہے، ان میرڈ ہیں، اور کیا کوئی پریشانی، تو یہ بتا دیا کریں تاکہ ہمیں خواب بتانے میں آسانی ہو. نمبر ذرا بتا دیجیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ناظرین کرام انشاءاللہ تعالیٰ ریپیٹ ٹیلی کاسٹ کل پاکستانی وقت مطابق دوپہر 12 بجے آپ کی خدمت پیش کی جائے گی. اپنا بہت خیال رکھیے، زندگی بخیر. تو انشاءاللہ کل اس پروگرام کو سجا کر سوار کر آپ کی خدمت پھر حاضر ہوں گے. فراز واجبات کے ساتھ درود پاک کی کثرت رکھیے گا. میرا یقین ہے کہ انشاءاللہ قیامت کے دن ہمارے بڑا کام آئے گا. اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.